सहरा की आग हिस्सा 2। मुराद बिन कनाना के काफिले वालों ने इंतहाई कर्ब की हालत में गुजारी थी। रात भर वो अपने मरने वालों को दफन करने के अलावा जख्मियों की देखभाल करते रहे। अमीसा की हालत इंतहाई तशवीशनाक थी। होश में आने के बाद वो बराबर बैठी रोती रही। इसे ये तक होश न था कि शेबान, खसीब और तरूब इसके पास बैठे रो रहे हैं। वो इन तीनों को इस तसल्ली और ढारस की जरूरत है। असल में वो अहमद को दीवानगी की हद तक प्यार करती थी। एक तो बड़ा बेटा था, फिर इंतहाई बाअदब, इरादामंद, शुजा और बाहौसला था। वो ऐसा बेटा था जो अपनी मौजूदगी में अपने माँ बाप और भाई और मामू को के काम ना करने देता था। हरसम और हशम के समझाने और तसल्ली देने पर अमीसा कुछ संभली और सुबह का खाना तैयार करने लगी थी। हशम और हरतम ने आपस में कोई सुलह मशवरा किया और खाने के बाद वो दोनों अपने घोड़ों पर जीने कसने लगे थे। अमीसा ने इन दोनों की तरफ तशवीश से देखते हुए पूछा, अब इस वक्त तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? हशम ने अपने घोड़े को इसके करीब लाते हुए कहा, हमारे कीले के जिस कदर बच्चे उठाए गए हैं, अगर इनमें से कोई एक इन बुर्दा फरोशों के चुंगल से भाग निकलने में कामयाब हो गया तो वह जरूर इसी वादी में वापस आएगा, क्योंकि बच्चों में से कोई भी मिस्र के इस शहर से वाकिफ नहीं जिसकी तरफ हम कूच कर रहे हैं। वो देखो, सामने पहाड़ के ऊपर कैथरीन की खानका है। हम दोनों इस खानका की तरफ जा रहे हैं और वहां रहने वाले राहबों से कहेंगे कि अगर इस वादी में हमारे कबीले का कोई बच्चा दाखिल हो तो उसे हमारी तरफ भेज दें। इस तरह हम दूसरे बच्चों का सुराग लगाने में भी कामयाब हो जाएंगे। अमीसा खामोश रही। हशम और हरतुम अपने घोड़ों को एड़ लगाकर वादी शुएब में सरपट दौड़ा रहे थे। वादी शुएब ये वही वादी है जिसमें हजरत शुएब अलैहिस्सलाम अहले मदयन के लिए पैगंबर बनाकर भेजे गए। इस वादी में फिरौन मिस्र के खौफ से भागकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए और हजरत शुएब की बेटी सफूरा से शादी हुई। दोनों दोबारा मिस्र जाने के लिए जब हजरत मूसा वादी शुएब से वादी तुआ में आए तो अल्लाह ताला आपसे हम कलाम हुए और उनके पास जाने का हुक्म दिया, जैसा कि कुरान पाक में आता है, जब इनके रब ने मैदान तुआ से पुकारा कि तुम फिरौन के पास जाओ, इसने बड़ी शरारत इख्तियार कर रखी है। और ये खानका 548 से 562 के दरमियान कस्तानेनिया के बादशाह जस्टिन अव्वल के हुक्म पर इस जगह तामीर हुई, जहां जबल मूसा पर एक बार हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों पर ज़हूर किया था। इस खानका के राहबों के पास एक खत है जिसके मुतल्लिक कहा जाता है कि यहाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें अता फरमाया था, जिसमें खानका के लोगों को अमान दी गई थी। हशम अपने घोड़ों पर ईंट लगाते हुए हशम और हरसम जबल मूसा पर चढ़े और कैथरीन की खानका के सामने वो घोड़ों से उतर गए। कोहिस्तान सीना के ऊपर वो एक खुला मैदान था जिसके ऊपर ये खानका थी, और वो खानका के चारों तरफ अनवाउ इकसाम की फसलों के अलावा फलदार दरख्त और पौधे थे, इसलिए वहां पानी का एक चश्मा था जिसमें से जमीन सैराब होती थी। इन दोनों ने अपने घोड़ों को एक दरख्त से बांध दिया और खानका की तरफ बढ़े। जब वो इसके करीब गए तो उन्होंने देखा कि खानका से बाहर खजूरों के पत्तों पर एक बड़ी चटाई पर चंद राहब और राहबाएं बैठे सुबह का खाना खा रहे थे। इन दोनों ने आगे बढ़कर सलाम किया, जिसका इन राहब और राहबाओं ने पुरतपाक जवाब दिया। फिर एक बुजुर्ग और बूढ़े राहब ने इन दोनों को खाने की पेशकश की। हशम ने इनका शुक्रिया अदा करते हुए कहा, मैं तुम लोगों के पास एक अल्तमास और इल्तिजा लेकर आया हूँ। एक बुजुर्ग सूरत और अधेड़ उम्र राहब ने खड़े होते हुए कहा, ए अजनबी, हम तारिक दुनिया हैं, हमारे पास तुम कैसी इल्तिजा लेकर आए हो? हशम ने नीचे वादी की तरफ इशारा करते हुए कहा, वहाँ वादी शुएब में हमारा एक काफिला खैमा जन है। हम मुसलमान हैं और हमारा ताल्लुक अरबों के कबीला बनु कनाना से है। हम मिस्र में दरियाए नील के किनारे मुनफ शहर के पास आबाद होने जा रहे हैं। हमारे कबीले का एक हिस्सा पहले ही वहां जाकर आबाद हो चुका है। पिछली शब यहाँ वादी शुएब में कजाकों और बुर्दा फरोशों के ग्रोह ने इस वक्त हम पर शब खून मारा। जिस वक्त हम इशा की नमाज अदा कर रहे थे, वो हमारा माल और असबाब लूट कर ले जाने के अलावा हमारे अनगिनत बच्चों को भी उठा कर ले गए हैं। जिन बच्चों को वो ले गए हैं, इन्हें हम शहर के महले वकू में इल्म नहीं जहां हम इबाद होने जा रहे हैं। अगर इनमें से कोई बच्चा इन कजाकों से आज़ादी हासिल करने में कामयाब हो गया तो वो इसी वादी में आएगा। आपसे इल्तमास ये है कि अगर कोई लड़का इस वादी में दाखिल हो तो मनफ शहर की तरफ रहनुमाई कर दे। अगर ऐसा मुमकिन ना हो तो ऐसे बच्चों को अपने पास रोक रखें। मैं या मेरा कोई साथी वक्फे से आपके पास आते रहेंगे। अगर कोई बच्चा लौट कर आया तो हम इसे अपने साथ ले जाएंगे और ऐसे बच्चों को यहाँ इस खानका में रखने का हम आपको माकूल मुआवजा भी अदा करेंगे। अगवा होने वाले इन बच्चों में मेरा अपना लख्ते जिगर भी है। इसका नाम अहमद है, मेरा अपना नाम हशम बिन बकर है और ये मेरा साथी मेरी बीवी का भाई है और हमारे कबीले का सरदार हरसुम बिन लईस है। इस बूढ़े राहब ने बड़ी फराख दिली से कहा, हमें तुम्हारे कबीले के लौट जाने का अफसोस है। अगर तुम्हारे कबीले का कोई बच्चा
इस वादी में दाखिल हुआ तो हम जरूर इस खानका में रोक लेंगे। रही बात मुआवजे की, तो वो भी तुम हमारी तरह अहले किताब हो, फिर मुसलमानों को हम पर इस कदर एहसानात है जिनका इजहार तक हमारे लिए मुश्किल है। ये मुसलमानों की रवादारी और खैर ख्वाही है कि हम अपनी इस खानका में महफूज और पुरअमन है, और कभी भी हमसे मजहब या खानका के मुतालिक बात पुरस ना की गई। हम तुमसे कोई मुआवजा नहीं लेंगे, तुम्हारे बच्चों की खिदमत हमें अपना फर्ज है। मेरा नाम सुमा है, तुम मुझ पर एतबार रखो। मेरी खुदावंद यीशु मसीह से दुआ है कि वो हमारे बच्चों को हिफ्ज़ व ईमान में रखे और जल्द इन्हें अपने हवेश से मिलाए। हशम ने बूढ़े राहब समा का शुक्रिया अदा किया। हरसम के माल के साथ वापस मुड़ गया। दोनों अपने घोड़े खोल कर सवार हुए कोहिस्तान से उतरकर वादी शुएब में अपने घोड़ों को अपने खैमों की तरफ सरपट दौड़ा रहे थे। वो कज़ाक और बुर्दा फरोश, जिन्होंने रात की तारीकी में बनु कनाना पर शबखून मार कर उन्हें लूटा और इन बच्चों को उठा लिया था, अनगिनत ऊँटों पर सवार थे और अपने ऊँटों को बुरी तरह हाँकते हुए वो बड़ी बर्क रफ्तारी से शमाल मशरिक की तरफ बढ़ रहे थे। उन्होंने अपने ऊँटों पर अरबों के सैकड़ों बच्चे बिठा रखे थे और इन्हें रस्सियों से बांध दिया था। खलीज अकबा और कोहिस्तान मूसा के बच्चों व बीचों बीच आगे बढ़ते हुए उन्होंने एक चक्कर काटा। फिर वो कोहिस्तान मूसा के शमाल मगरबी जानिब सहराए सीना में दाखिल हो गए थे। रात का कुछ हिस्सा गुजारने के बाद चांद तुलू हो गया था और धुआं धुआं चांदनी सहराए सीना में हर सू बिखर गई थी। सरमाई तंदो तेज हवा में खजा के तूफान की शक्ल इख्तियार कर गई थी। तेज आंधियों की इस योरिश में सहराए सीना में रेत के टीले संवरते बिखरते और बिखरते रहे। सहरा में भूखे भेड़िए और गीदड़ चीखते चलाते रहे और ऊंटों पर बंधे हुए अरबों के खौफजदा बच्चों को कोई हमराज ना था। रातों रात ये कज़ाक खमसा शहर के जनूब से गुजरते हुए मगरिब की तरफ बढ़े और फस्ताद शहर के नीचे की जानिब, जहां दरियाए नील बहिरे रूम में गिरने से पहले कई हिस्सों में बढ़ जाता है, वो अपने ऊँटों समेत दरिया को पार कर गए। एक तो सर्दियों के बायस दरिया में पानी पहले ही कम था, दूसरे दरिया के मुख्तलिफ हिस्सों में बढ़ जाने के बायस इन्हें नील अबूर करने में किसी दुश्वारी का सामना न करना पड़ा। अब उन्होंने इस शाहरा को छोड़ दिया जो कस्ताद से होती हुई अफ्रीका के मतरान और सलूम और तबरिक शहरों को जाती थी। वो बाएं हाथ मुड़कर लकोदक सहरा में दाखिल हो गए थे। अहमद 3 और बच्चों के साथ एक ऊंट पर सवार था। दूसरे बच्चों की तरह इसके हाथ भी पुश्त पर बंधे थे और सुर्ख रंग के कपड़े की एक पट्टी इसके मुंह पर बांध दी गई थी। इसी तरह हर ऊंट पर कई कई बच्चे सवार थे। हर ऊंट पर एक एक कज़ाक इनकी निगरानी कर रहा था। वो बुर्दा फरोश सहरा में लगातार सफर करते रहे। उन्होंने बच्चों को खाने पीने के लिए कुछ ना दिया, हत्ता कि दूसरे रोज दोपहर के वक्त उन्होंने सहरा के अंदर एक नखलिस्तान के करीब अपने ऊंटों को रोक लिया। इस नखलिस्तान में पहले ही अनगिनत खैमे नस्ब थे। कज़ाकों ने खजूरों तले अपने ऊंटों को बिठा दिया और बच्चों को बंधे मुंह खोल कर वो इन्हें खैमों में मुंतकिल करने लगे थे। ऐसा लगता था वो कज़ाक नखलिस्तान में पहले से पड़ाव करने वालों का ही एक हिस्सा थे, क्योंकि जो लोग इस नखलिस्तान में पड़ाव किए हुए थे इनके पास भी काफी बच्चे थे जो ज्यादातर मिस्री और हबशी थे। एक आदमी ने जब अहमद के हाथ खोले तो वो अचानक इस पर टूट पड़ा और इसे टांगों से पकड़कर नीचे गिराते हुए वो इसकी छाती पर बैठ गया और लगातार कई घुंसे इसके मुंह पर मारते हुए इसने चलाकर कसीली आवाज में कहा, तुम लोगों ने क्यों हमारे कबीले पर शबखून मार कर हमें अगवा किया है? तुम लोगों ने नमाज के वक्त हम पर हमला किया। अगर तुम किसी और वक्त शबखून मारते तो मेरा कबीला वादी शुएब में तुम सबकी लाशें बिखेर देता। इतने में करीब ही खड़ा एक बुर्दा फरोश भागकर आगे बढ़ा। बालों से पकड़कर इसने अहमद को ऊपर उठाया और फिर इस कदर सख्त मुक्के इसके मुंह पर मारे कि अहमद के मुंह से खून की एक धार बह निकली। ये लड़ाई झगड़ा देखकर बहुत से बुर्दा फरोश वहां जमा हो गए, जिनमें उनका सरबराह भी शामिल था, जो एक खूब सख्त जिस्म का भूरी दाढ़ी वाला जवान था। इसने अपनी सख्त और कड़ी आवाज में पूछा, क्या हुआ? मार खाने वाले बुर्दा फरोश ने जब पूरी दास्तान सुनाई तो इसके सुर्खील ने अहमद की तरफ इशारा करते हुए सख्त और हुसीली आवाज में कहा, इसका चेहरा दाग दो। मैं इसे ऐसे शख्स के हाथ फरोख्त करूंगा जो इस पर ऐसी सख्ती करेगा कि वो अपना सारा माजी फरामोश कर देगा। अहमद उठकर बैठ गया और वहां जमा होने वाले सब बुर्दा फरोशों को कहर भरे अंदाज में देख रहा था। बुर्दा फरोशों का सरखील अहमद के मुतालिक अहकामात देकर चला गया। फिर 2 बुर्दा फरोश आगे बढ़े। उन्होंने अहमद को बाजुओं से पकड़कर उठाया और उसे घसीटते हुए एक खेमे के पास ले गए। वहां आग का एक अलाव रोशन था, जिसके अंदर उन्होंने लोहे की भारी गोल और खूब मोटी सी लकड़ी की एक दस्ते वाली मोहर सी रख दी, और जब वो मोहर आग में तप कर खूब सुर्ख हो गई तो एक बुर्दा फरोश ने अहमद के हाथ पांव खूब कसकर बांध दिए। फिर इन दोनों ने वो गर्म सुर्ख लकड़ी के दस्ते वाली मोहर खूब जोर से दबाकर अहमद के बाएं गाल में लगा दी। अहमद का गाल जलकर धुआं उठ खड़ा हुआ और वो एक करबनाक चीख मार कर बेहोश हो गया। हशम और हरसम जब
کیتھرین کی خانقاہ سے واپس اپنے خیموں کے پاس آئے تو وہاں امیسا بچوں کے ساتھ دھوپ میں کسی سہمی ہوئی فاختہ کی طرح بیٹھی تھی۔ اس کی بجھی بجھی زرد آنکھوں میں ابھی تک آنسوؤں کی نمی تھی اور اس غم آلود آتشی چہرے پر شام کی پرچھائیوں جیسی افسردگی تھی۔ ہرسم وہاں چند لمحے تک رک کر اپنی بہن کی اس کربناک حالت کو دیکھتا رہا۔ پھر اس نے حشم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، حشم تم بچوں کو ساتھ لگا کر خیمے اور کھیڑ لو، میں قبیلے والوں سے کہوں کہ کوچ کی تیاری کریں، میں بھی بہت جلد لوٹ کر خیمے طے کرنے میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ ہرسم اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر خیموں کے اندر چلا گیا۔ حشم اپنے گھوڑے سے اتر کر آہستہ آہستہ امیسا کی طرف بڑھا اور تسلی دیتے ہوئے سے کہا، امیسا، لوہے تقدیر پر قسمت کے ہاتھوں نے یہی تحریر کر رکھا تھا کہ ہمارا فرزند ہم سے بے بسی کی حالت میں بچھڑ جائے۔ اب ہمارے پاس صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ امیسا کی حالت پیاس کی ماری اندھی ہرنی جیسی ہو گئی تھی۔ چند لمحوں تک وہ یوں اپنے شوہر کو دیکھتی رہی جیسے بجھی بجھی سی بے کیف رات آہستہ آہستہ گزرتی ہے۔ پھر اس نے ایسی آواز سی سنائی دی جیسے ویرانے میں کسی چرواہے کا ماتمی گیت۔ اس نے اپنے شوہر سے مخاطب ہو کر کہا، آہ احمد میری جان، ملاحت اور میری روح کی حلاوت ہے، اگر وہ مجھے نہ ملا تو میں کسی ٹوٹے ہوئے ستارے کی مانند اندھیروں اور غموں میں کھو جاؤں گی۔ حشم بیچارہ کوئی جواب نہ دے سکا، کچھ دیر غمگین سا کھڑا امیسا کو دیکھتا رہا، پھر وہ کوچ کی تیاری کرنے لگا تھا۔ امیسا بھی شیبان اور خصیب اور تروب کے ساتھ اس کی مدد کرنے لگی تھی۔ جلد ہی ہرسم بھی لوٹ آیا اور وہ سب مل کر اپنا سامان اونٹوں پر لادنے لگے تھے۔ تھوڑی دیر بعد اونٹوں کی ایک لمبی قطار کی صورت میں بنو کندا کا وہ قافلہ اپنی منزل کی طرف کوچ کر رہا تھا۔ تیسرے روز شام کے قریب بنو کندا کا قافلہ یوسف علیہ السلام کی کھدوائی ہوئی نہر منہا اور فرعون کے تباہ شدہ شہر منف کے درمیان رک گیا۔ یہ نہر حضرت یوسف علیہ السلام نے کھدوائی تھی جو فیوم شہر کے قریب ہے، اور شہر منف قدیم دور میں یہ شہر فرعون کا دارالحکومت تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی اسی شہر میں رہتے تھے۔ اس شہر کے کھنڈرات قاہرہ سے 9 میل کے فاصلے پر تھے۔ اس شہر کی فصیل لوہے کی تھی اور اس کے 70 دروازے تھے۔ یہ شہر 12 میل لمبائی میں تھا اور شہر میں 4 نہریں تھیں جو فرعون کے تخت کے نیچے سے جاری تھی۔ بابل کے شہر بخت نصر نے جب مصر پر حملہ کیا تو اس نے فرعون کے اس شہر کو ویران و مسمار کر دیا تھا۔ یہاں بنو کندا کے پہلے آنے والے لوگوں نے کئی بستیاں آباد کر رکھی تھی۔ عرب یہاں کھیتی باڑی کرتے تھے۔ نہر کے کنارے انہوں نے کئی کنویں کھود رکھے تھے۔ وہ اپنے اونٹوں کو ان کنووں پر جوت کر زمین سے راب کرتے اور خوب غلہ اگاتے تھے۔ کاشتکاری بھی وہ اونٹ ہی سے کرتے تھے۔ پہلے سے آباد ان عربوں نے بستیوں سے باہر نکل کر اپنے نئے آنے والے عرب بھائیوں کا استقبال کیا اور بڑے احترام اور عزت کے ساتھ انہیں اپنی بستیوں کی طرف لے جانا شروع کر دیا۔ احمد جب ہوش میں آیا تو اس نے دیکھا بردو فروشوں کا وہ کارواں بڑی تیزی سے مغرب کی طرف کوچ کر رہا تھا۔ اس نے اندازہ لگا لیا کہ وہ کافی دیر تک بے ہوش پڑا رہا ہے، کیونکہ جس وقت وہ ہوش میں آیا اس وقت رات خوب گہری ہو چکی تھی۔ چاند اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا اور ستاروں کے کارواں نیلے آسمان پر اپنی منزلوں کی طرف گامزن تھے۔ چاندنی رات میں اونٹوں کی لمبی قطار صحرا کو تیزی سے ناپتی جا رہی تھی۔ احمد نے اپنے آپ کا جائزہ لیا۔ اس کے ہاتھ اس کے پشت پر بندھے ہوئے تھے اور وہ قافلے کے سب سے اگلے اونٹ پر تھا۔ اس کے ساتھ اس اونٹ پر ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا تھا جو بڑی شفیق نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ احمد کو ہوش آتے ہی دیکھ کر اس نے بوڑھے نے جو اس کے ساتھ اونٹ پر سوار تھا نہایت ہمدردی سے پوچھا، تم کیسے ہو بیٹے؟ احمد نے چوک کر پوچھا، کیا میں کسی اور کاروان میں آ گیا ہوں؟ اس بوڑھے نے تسلی دیتے ہوئے کہا، کارواں تو وہی ہے، صرف اونٹ بدلی ہوا ہے۔ احمد نے پریشان حالی پوچھا، اس کاروان میں میرے ساتھ پہلے تو ایسا نرم سلوک کسی نے نہ کیا، پھر تم اس قدر شفیق لہجے میں کیوں کر مجھے بیٹا کہہ کر پکار رہے ہو؟ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے اس کاروان میں حیثیت کیا ہے؟ اس بوڑھے نے مسکراتے ہوئے کہا، میرا نام اخناتون ہے، میں یونانی ستارہ شناس ہوں۔ صحراؤں میں سفر کے دوران ستاروں کی مدد سے اس قافلے کی صحیح سمت رہنمائی کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ ان میں میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ احمد نے تعصب کا اظہار کرتے ہوئے کہا، تم اس قدر شفیق ہو کر ان بردہ فروشوں کی خدمت کیوں کرتے ہو؟ تم نجم سے اور ستارہ شناس ہو، پھر تم کسی اور ذرائع سے بھی اپنا رزق حاصل کر سکتے ہو۔ بوڑھے اخناتون نے دکھ اور کرب کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یہ خدمت مجھ سے زبردستی لی جاتی ہے، اگر میں انکار کر دوں تو یہ وحشی بھیڑیے مجھے قتل کر دیں گے۔ میری اپنی حیثیت ان قزاقوں کے اندر ایک غلام کی سی ہے اور مجھے ان کے اشاروں پر ان کی خدمت کرنا پڑتی ہے، ورنہ ان کے ساتھ میں زندگی بسر کرتے ہوئے خوش نہیں ہوں۔ یہ سب وحشی ہیں، اگر میں بھاگنے کی کوشش کروں گا تو یہ مجھے قتل کر دیں گے۔ تم مسلمان ہو اور کسی بہادر اور نیک باپ کی اولاد ہو،
سنو، میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، اگر اس پر عمل کرو گے تو نہ صرف بے وقت موت سے محفوظ رہو گے بلکہ فلاح پاؤ گے۔ احمد نے چپ کر پوچھا، تم مجھے کیسی نصیحت کرنا چاہتے ہو؟ اخناتون نے سوچا پھر کہا، تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام احمد ہے، اخناتون نے اور نرم ہو کر کہا۔ سنو، مجھے غور سے سنو، یہ بردہ فروش سب بربر ہیں۔ بربر اصل میں فلسطینی ہے، ان کا آبائی وطن بھی فلسطین ہے۔ جالوت بادشاہ انہی میں سے تھا۔ جب اردن کی زیریں وادی میں غور کے مقام پر بنی اسرائیل کے بادشاہ طالوت نے بنی فلسطین کے سالار جالوت کو شکست دی، جو ہی فلسطینی بھاگ کر افریقہ چلے گئے۔ یہ واقعہ 1000 سال قبل پیش آیا۔ بعد میں جب عربوں نے اپنے بادشاہ فرقین بن ابرہہ کی سرکردگی میں افریقہ پر حملہ کیا تو نہ صرف ایک اسی بادشاہ کے نام سے اس سرزمین کا نام افریقہ ہوا، جبکہ ان فلسطینیوں کو بھی بربر کہا جانے لگا۔ بربر عربی لغت میں بے معنی آوازوں کے مل جانے کو کہتے ہیں۔ افریشی چونکہ عرب تھا، لہٰذا وہ فلسطینیوں کی زبان سمجھ نہ سکا اور بے ساختہ کہا، یہ کس قدر بے معنی باتیں کرتے ہیں۔ تب سے ان کا نام بربر مشہور ہو گیا۔ تم مجھے غور سے سنو، یہ بردہ فروش سب بربر ہیں۔ تم نے چونکہ ان کے ایک ساتھی سے جھگڑا کیا ہے، لہٰذا ان کا سردار تمہیں ایک نہایت بری جگہ فروخت کرنے کا ارادہ کر چکا ہے۔ جہاں تمہیں فروخت کیا جائے گا وہاں کسی سے یہ نہ کہنا کہ تم مسلمان ہو، ورنہ وہ لوگ تمہیں قتل کر کے فخر محسوس کریں گے۔ یہ بربر صرف مسلمان، یہودی اور حبشی بچوں کو اغوا کرتے ہیں۔ عیسائیوں کو یہ اپنا دوست اور رفیق سمجھتے ہیں، لہٰذا ان کے بچوں کو اغوا نہیں کرتے۔ تم اپنے آپ کو یہودی ظاہر کرنا، اس طرح تم قتل ہونے سے بچ جاؤ گے۔ تاہم تم سے مشقت سرور سخت نوعیت کی لی جائے گی۔ میری ایک اور نصیحت بھی غور سے سنو۔ تمہارا نام احمد ہے اور یہی نام تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ہے، لہٰذا اس سے ظاہر ہو جائے گا کہ تم مسلمان ہو۔ بہتر ہے تم اپنا نام بھی بدل کر بتاؤ۔ احمد نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، مجھے اپنا نام کیا بتانا چاہیے؟ اخناتون نے پھر چند لمحوں کے تفکر کے بعد کہا، تم اپنا نام سمرون بتانا۔ احمد نے دکھ سے کہا، آہ، میرا یہ نیا نام میری ماں کے رکھے نام سے کیسا مختلف ہے۔ اخناتون نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تمہاری ماں کا نام کیا ہے؟ اس کا نام امیسا ہے اور میرے اغوا ہونے پر وہ رو رو کر ہلکان ہو گئی ہوگی، اس لیے کہ میں اس کا بڑا بیٹا ہوں اور میں اس کی نگاہوں میں بڑا عزیز ہوں، دل پسند اور کامیاب ہوں۔ میرا باپ، ماموں اور دونوں چھوٹے بھائی بھی دیوانگی کی حد تک مجھے چاہتے تھے۔ ہائے، میرے بعد ان پر کیا بیتی ہوگی۔ احمد کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور وہ سسک سسک کر رونے لگ گیا تھا۔ بوڑھا اخناتون اسے اپنے ساتھ لپٹا کر تسلی دینے لگا تھا۔ وحشی رات اپنی سلگتی صورت میں آہستہ آہستہ گزرتی رہی۔ تقریب کی تند آندھی میں صحرا کے خد و خال بنتے بگڑتے رہے۔ قزاقوں کا کارواں بڑی تیزی سے مغرب کی طرف سفر کرتا رہا، حتیٰ کہ چاند بجھ گیا، ستارے لٹ گئے اور صحرا کے پرہول سناٹے میں سحر کی گود میں سورج طلوع ہوا تھا۔ بوڑھے اخناتون نے احمد کی طرف دیکھا۔ اونٹ کے کجاوے پر وہ گہری نیند سویا ہوا تھا اور آنسوؤں کی لکیر اس کے گالوں پر خشک ہو گئی تھی۔ سورج طلوع ہونے میں اخناتون کی رہنمائی میں کارواں اپنا رخ شمال مغرب کی طرف موڑ لیا تھا، یہاں تک کہ وہ سلوم شہر میں داخل ہوئے اور کچھ لڑکوں کی فروخت کر کے وہ آگے بڑھ گئے تھے۔ اس کے بعد کئی روز کے لگاتار سفر کے بعد تپراک اور اہدابیہ صدار مروہ شہر میں اغوا کی ہوئی لڑکوں کو فروخت کرنے کے بعد انہوں نے اپنا رخ جنوب کی طرف موڑ لیا، یہاں تک کہ بروجے شہر میں لڑکیوں کو فروخت کرنے کے بعد انہوں نے آرام کی خاطر وہیں پڑاؤ کر لیا تھا۔ اب ان کے پاس بہت کم لڑکے بچ گئے تھے۔ ایک رات وہاں پڑاؤ کر کے انہوں نے آرام کیا، پھر دوبارہ آگے بڑھنے لگے تھے۔ بروج شہر میں انہوں نے اپنا رخ بھی بدل کر جنوب مغرب کی طرف کر لیا۔ غاربیہ شہر میں انہوں نے احمد کے سوا سب لڑکوں کو فروخت کر دیا۔ پھر وہ دریائے لاہوت کے عبور کرنے کے بعد مغرب کی طرف کوہستان اطلس کی طرف بڑھنے لگے تھے۔ ایک روز دوپہر کے قریب بردہ فروشوں کا وہ کارواں اردیہ شہر سے باہر خیمہ زن ہوا تھا۔ یہ شہر بہت چھوٹا ہی تھا، لیکن اپنی عظیم فوجی قوت اور بڑے بڑے وسیع فوجی مستقر کی بنا پر شمال مغربی افریقہ میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتا تھا۔ اسی شہر میں بربروں کا عظیم بادشاہ کسیلا رہتا تھا اور کوہستان اطلس کے ساتھ اس کے بڑے بڑے سیاہ پتھروں سے بنا ہوا وسیع محل تھا، جس کا جب کارواں خیمہ زن ہو کر اپنے کھانے کا انتظام کرنے لگا تو وہ کارواں کے سردار نے احمد کو ایک بوڑھے بردہ فروش کے حوالے کیا جو اسے بیچنے کے لیے شہر کی طرف لے گیا تھا۔ وہ بوڑھا بردہ فروش احمد کو کسیلا بادشاہ کے محل میں لایا اور وہاں پہرا دینے والے محافظوں سے اس نے کہا،
یہ ایک سرکش اور خونخوار بچے کو لایا ہوں، اس کا تعلق وادی سینا سے ہے اور میں اسے تمہارے بادشاہ کے ہاتھ فروخت کرنا چاہتا ہوں۔ ان پہرے داروں کا سالار چند ثانیوں بڑے غور و انہماک سے احمد کو دیکھتا رہا، پھر بوڑھے بردہ فروش کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا، تم یہاں ہمیشہ سرکش جوان ہمت غلام فروخت کرتے رہے ہو۔ ذرا کو میں بادشاہ کو اس کی خبر کرتا ہوں، اگر اس سے یہ لڑکا پسند آیا تو وہ ضرور خرید لے گا۔ اور وہ سالار لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا سنگین پتھروں کی اس بلند کوہستانی صحرائی محل کے اندر چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد محل کے اندر سے بربروں کا بادشاہ کسیلا نکلا۔ اس کا قد خوب لمبا اور جسم بھرا ہوا تھا، عمر کے لحاظ سے وہ 40 برس کے قریب ہوگا۔ اس کے باہر نکلتے ہی محل کے سارے خدام بھی باہر نکل آئے اور وہاں اچھا خاصا جمگھٹا سا لگ گیا تھا۔ باہر قریب آ کر کسیلا غور سے احمد کو دیکھنے لگا، پھر اپنی بھاری باروب آواز میں پوچھا، تم کون ہو؟ احمد نے بڑی جرات مندی کے ساتھ کسیلا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، تم دیکھ تو رہے ہو، میں بھی تم جیسا ایک انسان ہوں۔ کسیلا کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا اور احمد کے منہ پر زوردار تمانچہ مارتے ہوئے اس نے کہا، غلام ہو کر ایسی بدتمیزی اور بے باکی سے گفتگو کرتے ہو؟ احمد نے اپنا گال سلہاتے ہوئے کہا، وقت اور قدرت نے کبھی تمہاری زندگی کی تنابیں مجھے تھما دی تو میں تمہارے ساتھ اس سے بھی بدترین سلوک کروں گا۔ کیا تم یہ نہیں سوچتے میں اجنبی ہوں اور زبردستی کا غلام بنا لیا گیا ہوں؟ ورنہ میں بھی تمہاری طرح آزاد اور خود مختار تھا۔ کسیلا کچھ دیر غور سے احمد کو دیکھتا رہا، پھر اپنے محافظوں کے سالار سے کہا، ذرا اپنے دروغہ یہودت کے بیٹے فرلس کو بلاؤ۔ ہجوم کو چیرتا ہوا اور ایک 18-19 سالہ لڑکا خود ہی باہر نکل آیا اور کسیلا کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے اس نے کہا، میں حاضر ہوں آقا۔ کسیلا نے احمد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ذرا اس کے ساتھ لڑ کر دکھاؤ۔ تمہاری اور اس کی عمر میں 5-6 سال کا فرق ہوگا۔ اگر یہ تھوڑی بھی دیر تمہارے سامنے جم گیا تو میں اسے خرید لوں گا۔ یہ غلام ہے اور اس کا آقا کہنا ہے کہ یہ خوب سرخش اور خون خواہ ہے، اسے لڑتا دیکھ کر مجھے اس کی قیمت لگانے میں بھی آسانی رہے گی۔ کسیلا جب خاموش ہوا تو فرنس اپنی آستینیں چڑھاتا ہوا آگے بڑھا۔ احمد نے بھی اپنا جبہ اتار کر ایک طرف رکھ دیا اور وہ بھی اپنی آستینیں چڑھانے لگا تھا۔ قریب آتے ہی فرنس نے لگاتار 3 مکے احمد کی پیٹ، شانے اور پسلیوں پر دے مارے۔ احمد بھی بپھر گیا اور جواب میں اس نے بھی کئی مکے فرنس کے منہ پر دے مارے تھے۔ اس سے اپنے سے کم عمر لڑکے سے مکے کھا کر فرنس بھی طیش میں آ گیا۔ آگے بڑھ کر اس نے احمد کی گردن پر اپنے دائیں بازو میں دبوچ لی اور اسے خوب مروڑ کر زمین پر گرا لیا۔ اس کی چھاتی پر بیٹھ کر وہ اسے مارنے لگا تھا۔ نیچے بے بس ہونے کے باوجود احمد اپنے ہاتھ پاؤں چلا کر فرنس کو مارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کسیلا آگے بڑھا اور فرنس کو پکڑ کر احمد کی چھاتی سے ہٹاتے ہوئے کہا، اسے چھوڑ دو، میں اسے خریدنے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ فریس احمد کی چھاتی سے اتر گیا اور ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ احمد بھی کھڑا ہو گیا اور اپنے گرد آلود کپڑے جھاڑ کر اس نے اپنا جبہ اٹھا لیا تھا۔ کسیلا نے پھر اس سے قریب ہو کر پوچھا، تمہارا نام اور مذہب کیا؟ احمد نے بلا تعامل کہا، میرا نام سمرون ہے اور میں یہودی ہوں۔ کسیلا نے اپنے محل کے دروغہ اور فرس کے باپ یہودت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اسے ان دو غلام لڑکوں کے ساتھ لگا دو جو ہمارے گلوں کی نگہبانی کرتے ہیں۔ اس کے چہرے کا ایک حصہ پہلے ہی اس کے مالکوں نے اس کی سرکشی کے باعث داغ رکھا ہے، اس کے چہرے کا دوسرا حصہ بھی داغ دو تاکہ اس کی پہچان ہو سکے کہ یہ غلام ہے۔ کسیلا رکا، پھر نقدی کی ایک تھیلی اپنی کمر سے کھول کر بوڑھے بردہ فروش کی طرف پھینکتے ہوئے کہا، یہ اس سے کہیں زیادہ ہے جس کی تم مجھ سے توقع رکھتے تھے۔ بردہ فروش مڑا اور لوٹ گیا۔ کسیلا بھی اپنے محل کے اندر چلا گیا۔ یہودت کے کہنے پر محافظوں نے غلام داغنے کی آہنی مہر کو آگ میں خوب گرم کیا، پھر احمد کو جکڑ کر انہوں نے اس کے چہرے کا دوسرا حصہ بھی داغ دیا۔ احمد بے ہوش ہو گیا تھا اور محافظوں نے اسے اٹھا کر اس حصے میں ڈال دیا جو کہ کسیلا کے ذاتی ریوڑ کے باڑے کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ احمد جب ہوش میں آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ تنگ کوٹری میں ننگے فرش پر پڑا تھا۔ اس کے قریب 2 ہم شکل لڑکے بیٹھے تھے اور انہوں نے کمر میں السی کے تیل سے جلنے والا ایک چراغ روشن کر رکھا تھا۔ احمد اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے دیکھا ان دونوں لڑکوں کے گال بھی داغے ہوئے تھے۔ اس نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، تم دونوں کون ہو اور تمہارے گال کیوں داغے گئے ہیں؟ ان میں سے ایک نے بڑی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ہم دونوں سگے بھائی ہیں اور ہم بربروں کے بادشاہ کسیلا کے ریوڑ کی گلا بانی کرتے ہیں۔ ہم دونوں بھائی بھی غلام ہیں اور یہ غلاموں کے چہرے داغنے کا رواج ہے۔ احمد نے پھر پوچھا، تم دونوں کے نام کیا ہے اور تمہارا وطن کون سا؟ اس لڑکے نے کہا، میرا نام کردام ہے اور یہ میرا چھوٹا بھائی انولو ہے۔ ہم قطبی ہیں اور انتہائی جنوبی مصر کے رہنے والے ہیں۔ آج سے 2 برس قبل ہمیں اس وقت بردہ فروشوں نے اغوا کر لیا تھا جب ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ دریائے نیل کے کنارے شمال کی طرف سفر کر رہے تھے۔ ان ظالموں نے ہمارے ماں باپ کو قتل کر دیا اور ہمیں غلام بنا کر بیچ ڈالا۔ کمرے میں کچھ دیر خاموشی طاری رہی،
پھر کردام نے نہایت شفقت میں احمد کے سر کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اب تم ہمارے ساتھ کسیلا کا ریوڑ چڑوایا کرو گے، لیکن تم اپنا وطن، نام اور وطن تو کہو۔ احمد نے خستہ و مجروح آواز میں کہا، اے میرے گلابان ساتھیو، میرا نام سمرون ہے اور میں یہودی ہوں اور میرا تعلق وادی سینا ہے سے ہے۔ تمہاری طرح مجھے بھی غلام بنا کر بیچ دیا گیا، ہر فرق صرف اتنا ہے کہ تم دونوں کا صرف ایک گال داغا گیا ہے، جبکہ میرے دونوں گال داغ دیے گئے ہیں۔ میرا جلا ہوا ایک گال ظاہر کرتا ہے کہ میں سرکش اور خون خوار ہوں، جبکہ دوسرا گال مہر ہے کہ میں غلام ہوں۔ احمد کے خاموش ہونے پر انولو نے کہا، ہماری طرح تم بھی بے بس اور مجبور ہو، آج سے تم بھی ہمارے بھائی ہو۔ میری ایک بات غور سے سنو، یہاں 8 پہر میں صرف ایک بار کھانا ملتا ہے، وہ بھی صبح کے وقت۔ ہم دونوں بھائی ریوڑ چرانے کے دوران جنگلی بیریوں کے پتے اور بیر کھا کے گزارا کرتے ہیں۔ تمہیں بھوک لگی ہوگی، یہ ساتھ والا کمرہ ہمارا ہے، اس میں ہم نے کچھ بیر جمع کر رکھے ہیں جنہیں کھا کر تم آسانی سے رات بسر کر سکو گے۔ آؤ ہمارے ساتھ۔ احمد اٹھ کر ان کے ساتھ ہو لیا۔ جب وہ کمرے سے نکلے تو احمد نے دیکھا کسیلا کے محل کی پشت پر وہ ایک بہت بڑا احاطہ تھا، جس کے اندر بے شمار بکریاں، گھوڑے، اونٹ اور خچر تھے۔ ایک طرح سے وہ ایک وسیع باڑہ تھا جس میں کسیلا کے ریوڑ بندھے تھے۔ اس بارے میں غلاموں کے لیے کوٹریاں بنی ہوئی تھیں اور ان میں سے احمد کردام انولو کے ساتھ ایک سے نکل کر دوسری کی طرف ہو لیا تھا۔ تینوں ساتھ والی کوٹری میں داخل ہوئے۔ وہاں فرش پر ایک بستر لگا ہوا تھا اور کوٹری کے دائیں جانب مٹی کے چند چھوٹے چھوٹے برتنوں کے علاوہ چند مٹکے بھی پڑے تھے۔ کردام احمد کو پکڑ کر بستر پر بیٹھ گیا۔ انولو نے ایک مٹکا اٹھا کر ان دونوں کے سامنے رکھ دیا۔ احمد نے دیکھا وہ مٹکا بیروں سے آدھا بھرا ہوا تھا اور اس میں سے آگ کے اندر بھنے ہوئے پھل جیسی خوشبو اٹھ رہی تھی۔ کردام نے احمد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہم تو رات کو یہی کھا کر گزارا کر لیتے ہیں، اس کے علاوہ ہم ساگ پات اور سبزیاں بھی خشک کر لیتے ہیں اور رات کو انہیں ابال کر گزارا کر لیتے ہیں۔ احمد نے سامنے دیوار کی طرف لٹکتی ہوئی کمان اور اس کے ساتھ بندھی ہوئی ترکش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم دونوں میں سے یہ کمان اور ترکش کس کا ہے؟ کردان نے کہا، میرے پاس کچھ نقدی تھی جس سے میں نے کمان اور ترکش خریدے تھے، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکا۔ احمد نے چپ کر پوچھا، کیسا فائدہ؟ کردان نے تعصب کے اظہار میں کہا، کوہستان اطلس میں جنگلی بکریاں بہت ہوتی ہیں، وہی ہم بھی ریوڑ چراتے ہیں۔ میں نے کمان اس غرض سے خریدی تھی کہ ان بکریوں کا شکار کر کے اپنا اور اپنے بھائی کا پیٹ بھروں گا، لیکن مجھے مایوسی ہوئی، ہم دونوں میں سے کسی کو بھی نشانہ اچھا نہیں ہے اور وہ بکریاں بہت تیز ہیں اور ہم ان کا شکار نہیں کر سکتے۔ احمد نے چھاتی تانتے ہوئے کہا، تم کل کمان اور تیروں سے بھرا ہوا ترکش ساتھ لے کر چلنا، پھر دیکھنا وہ جنگلی بکریاں کیسے نشانہ نہیں بنتی۔ سنو میرے ساتھیوں، میرا نشانہ بے خطا ہے۔ اگر کوہستان اطلس میں جنگلی بکریاں ہیں تو میں ان بیروں اور خشک سبزیوں سے تم دونوں کی جان چھڑا دوں گا۔ اس بار انولو نے احمد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم دروغہ یا بدت کے بیٹے فریس سے بچ کر رہنا، وہ بات بات پر مارنے لگ جاتا ہے، وہ بہت ظالم ہے۔ وہ ایک بار ہم دونوں بھائیوں کو سخت بھوک لگی تھی اور ہم ریوڑ کا ایک میمنا کاٹ کر کھا گئے تھے، لیکن فریس کو ایسی طرح سے کسی طرح خبر ہو گئی، اس نے ہم دونوں بھائیوں کا اس قدر مارا کہ ہم بے ہوش ہو گئے تھے۔ اب آؤ مل کر بیر کھائیں، ہم نے بھی صبح کا کچھ نہیں کھایا، بھوک لگی ہے۔ جو ہی وہ بیر کھانے لگے، باہر زور کا کھٹکا ہوا، یوں لگا جیسے احمد کی کوٹری کے دروازے پر کسی نے زور سے پتھر مارا ہو۔ کردام کھڑا ہو گیا اور احمد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، سمرون سمرون، یوں لگا ہے جیسے تمہاری کوٹری کے جو بھی دروازے پر کسی نے پتھر مارا ہو، یہ ضرور فریس ہوگا اور ہمیں بلا رہا ہوگا۔ پتھر مار کر اس نے غصے کا اظہار کیا ہوگا، آؤ دیکھتے ہیں وہ ہمیں کیا کہتا ہے۔ تینوں اٹھ کر کوٹری سے باہر آئے۔ رات اب گہری ہو گئی تھی، آسمان کے وسط میں کرنوں کا سوداگر چاند مسکرا مسکرا کر زمین کے ساتھ تاریکیوں کی ستارزی کاری دیکھ رہا تھا۔ باہر باڑے میں کوئی بھی نہ تھا، خچروں اور گھوڑوں کے علاوہ وہ سب جانور بیٹھے آرام کر رہے تھے۔ کبھی کبھی کسی بھیڑ بکری کی مماہٹ، خچر گھوڑے کی بنبناہٹ اور اونٹوں کے بلبلانے کی آوازیں سنائی دے جاتی تھی۔ تینوں جب اس کی کوٹری کے دروازے پر آئے تو وہاں سے تھوڑی دیر قبل اٹھ کر گئے تھے۔ وہ یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ کوٹری کے اندر ایک گٹھری پڑی تھی۔ کردام نے احمد کی طرف حیرت سے دیکھتے ہوئے پوچھا، یہ کہاں سے آئی؟ احمد نے لاپرواہی سے کہا، میں کیا جانوں، آؤ دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے۔ تینوں کمرے میں داخل ہوئے۔ احمد نے گٹھری کھولی، اس میں 2 چادریں، ایک توشک اور ایک لحاف تھا، اس کے علاوہ ایک چھوٹی سی گٹھری بھی تھی۔ انولو نے بےتابی سے اس چھوٹی گٹھری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اسے بھی کھولو، دیکھیں اس میں کیا ہے۔ احمد نے جب وہ گٹھری کھولی تو اس میں کھانے کے علاوہ نقدی ایک چھوٹی اور خوبصورت چرمی تھیلی بھی تھی۔ احمد نے وہ تھیلی کھول کر دیکھی تو اس میں کافی سنہرے سکے تھے۔ پھر احمد کھانے کی چیزوں میں شامل پنیر کو ہاتھ سے چھوتے ہوئے کہا، اے میرے گلابان ساتھیو، یہ کھانا تو ہم تینوں کے لیے کافی ہے، آؤ مل کر کھائیں۔ اسے دیکھ کر میری بھوک زیادہ چمک گئی۔ کردام نے کہا، پہلے یہ تو سوچو یہ چیزیں آئی کہاں سے ہیں۔
تمہارے لیے بستر بھی ہے، نقدی اور کھانا بھی۔ لگتا ہے اس محل میں کوئی مہربان ہے تم پہ، اور وہ کون ہو سکتا ہے؟ اس محل کے لوگ تو صرف ظلم کرنا جانتے ہیں، اور یہ چیزیں کہاں سے آ گئی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ تم پر منسلوا اترا ہو، ایسے ہی جس طرح تمہارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تمہاری قوم پر منسلوا اترتا تھا؟ اور پھر یہ دیکھو بستر کیسا خوبصورت ہے، دھلی ہوئی چادریں، خوب موٹے اور اون روئی سے بھرے ہوئے ریشمی لحاف، اور توشک ہے۔ سمرون سمرون تم خوش قسمت ہو، ورنہ ہم اس باڑے میں جب سے آئے ہیں تو کسی نے پانی تک نہ پوچھا۔ احمد نے کوئی جواب نہ دیا، وہ تفرقات میں ڈوبا ہوا تھا۔ شاید وہ سوچ رہا تھا کہ اس نے اس کے لیے کھانا، نقدی اور بستر مہیا کیا، لیکن یہ سلسلہ زیادہ دیر تک قائم نہ رہا۔ جلد ہی وہ کردام اور انولو کے ساتھ کھانا کھا رہا